अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड पे मौज़ूम फ़ख्र में खुश आमदीद। नवाज शरीफ साहब ने आज लाहौर में ख्वाजा रफ़ीक शहीद की जो बरसी है उसके मौके पर एक तकरीब से ख़िताब किया। तकरीब बड़ी ज़बरदस्त थी, ख़िताब भी उनका बड़ा ज़बरदस्त था, लेकिन आज के ख़िताब के अंदर दो तीन नुक्ते हैं ऐसे जो जिन पर यकीनन तवज्जो मेरी गई ख़ास तौर पर। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक ऐसी है जो इस बात का इजहार करती है, इस तरफ इशारा करती है कि जनाब अब हालात का रुख यकीनी तौर पर बदल रहा है। क्योंकि लास्ट टाइम जब नवाज शरीफ साहब ने ऑनलाइन ख़िताब किया था आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो उस वक़्त तारें काट गए थे चूहे, और नवाज शरीफ साहब का जो ख़िताब है उसकी जो स्ट्रीमिंग थी वो हो नहीं सकी थी। लेकिन आज उनके ख़िताब के अंदर न चूहे आए, न तारें कटी, न इंटरनेट के लिंक कमज़ोर हुए, लाइव स्ट्रीमिंग भी ज़बरदस्त जारी थी और किसी किस्म की मुदाखलत से पाक उन्होंने तकरीर की। तो इसका मतलब ये है कि वो चूहे जो हैं जिन्होंने वो तारें काट दी थी अब वो किसी और जगह पर हैं, और शायद उन्होंने अब इस मरतबा इस सारे मामलात में रखना डालने की कोशिश नहीं की। नवाज शरीफ साहब का ख़िताब इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस ख़िताब के अंदर एक मरतबा फिर नवाज शरीफ साहब ने ना सिर्फ पाकिस्तान को दरपेश मसाइल का जिक्र किया बल्कि उनके हल का भी रास्ता बताया कि जनाब ये वाला रास्ता है जिस पर आगे चल के हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। और उसके साथ साथ जो एक और इम्पॉर्टेंट नुक्ता था उनके तकरीर का वो था कि आज शहबाज शरीफ साहब की उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, बल्कि जहाँ जहाँ पर उन्होंने अपनी हुकूमत की कारकर्दगी, ख़ासतौर पर वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी का भी जिक्र किया, वहाँ वहाँ पर उन्होंने शहबाज शरीफ साहब का भी जिक्र किया कि मैं बेशक मरकज़ में वज़ीर-ए-आज़म था लेकिन शहबाज शरीफ मेरे साथ हर मौके पर मशावरत के अंदर मौजूद रहते थे, जिससे इस बात को तक़वियत मिल रही है कि शहबाज शरीफ साहब ही मुस्तक़बिल के अंदर मुस्लिम लीग नून के अगर हुकूमत बनती है तो शहबाज शरीफ साहब ही वज़ीर-ए-आज़म होंगे। नवाज शरीफ साहब ने अपने ख़िताब में क्या क्या कहा ये मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और तकरीर हुई और उस तकरीर का जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो तकरीर की है हमारे साबिक स्पीकर नेशनल असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब ने। और चूँकि वो अभी ताज़ा लंदन से होके आए हैं, नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात भी हुई है और इस मुलाकात के बाद बहुत सारी चीज़ें चली भी हैं। और आज अयाज सादिक साहब ने अपनी तकरीर के अंदर अपनी मुलाकात के हवाले से भी बहुत ज़्यादा गुफ्तगू की। उनका ये कहना था कि मैं नवाज शरीफ साहब से मिल के तो आया हूँ और मेरी उनके साथ बहुत तवील गुफ्तगू भी हुई है और बहुत सारे अमूर पर हमने बातचीत भी की है और एक मुलाकात काफ़ी अरसे के बाद हुई है, लेकिन इस मुलाकात की तफसील मैं आपको नहीं बताऊँगा। जब उन्होंने कहा कि तफसील मैं नहीं बताऊंगा तो मैं ये सोचने में पड़ गया कि यार अब अगर इन्होंने तफसील नहीं बतानी तो फिर ये बात करने का फ़ायदा क्या था। लेकिन उसके बाद आगे चल के उन्होंने कहा कि मैं आपको तफसील नहीं बताऊंगा लेकिन आप मेरा चेहरा देखें, मेरे चेहरे पर आने वाली मुस्कुराहट देखें, आप ये देखें कि मेरी बातें खिली हुई हैं, मैं खुश भी लग रहा हूँ, मैं मुतमईन भी लग रहा हूँ। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अब हालात बिल्कुल ठीक होने वाले हैं, आगे बढ़ने वाले हैं, तब्दीली आने वाली है, तब्दीली का रास्ता साफ़ होने वाला है। और मैं अगले महीने फिर जा रहा हूँ नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए और नवाज शरीफ साहब से मिलने के बाद अगले महीने जो मेरी मुलाकात होगी और उस वक्त तक हम देखेंगे कि यहाँ पर बहुत कुछ ना सिर्फ बदल रहा होगा बल्कि हम उसको बदलता हुआ देखेंगे भी। और उन्होंने कैमरास की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये बात मैं आपको नहीं बताऊंगा कि सब कुछ बदल रहा है, ये कैमरे आपको बताएंगे कि सूरत हाल बदल रही है। और सरदार अयाज सादिक साहब की तरफ से ये बात सामने आना और नवाज शरीफ साहब की तरफ से बार बार शहबाज शरीफ साहब का ना सिर्फ जिक्र करना बल्कि शहबाज शरीफ साहब को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स और ख़ासतौर पर बिजली के मनसूबों के प्रोजेक्ट्स का क्रेडिट देना इस बात की तरफ इशारा है कि मुस्लिम लीग नून ने हवाओं की सिमत को अपने हक़ में ना सिर्फ मोड़ लिया है बल्कि वो उस तरह से जहाँ से उनको तख्ती हवाएँ आ रही थी अब वहाँ से उनको कुछ ही ठंडी हवाओं की उम्मीद भी आ चुकी है। नवाज शरीफ साहब ने तनकीद की अपने ख़िताब में और बहुत ज़्यादा तनकीद की जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं। उनका ये कहना था कि हमें इस वक्त लोगों को महंगाई की चक्की में बुरे तरीके से पीस दिया गया है, बल्कि हालात इस लेवल तक पहुंच गए हैं कि अब गरीब आदमी जिसकी 12-15 हज़ार रुपया तनख्वाह है वो 2 वक्त की रोटी भी अपने बच्चों को खिलाने के काबिल नहीं रह गया, बल्कि सालन पकना तो अब उनके घर दूर है, वो जो खुश्क रोटियों के टुकड़े हैं वो अपने बच्चों को पानी में डुबो के खिला रहे हैं। और इस हुकूमत की तरफ से लोगों के ऊपर जो मसाइब के
جو دروازے کھولے گئے ہیں ان کے نتیجے میں ان کو بد دعائیں ہی لگنی ہیں اور اس کا کوئی حل نہیں۔ انہوں نے اپنی حکومت کی کارکردگی کا ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے معیشت کو سنبھالا، ہم خوشحالی لے کے آئے، ہماری وجہ سے روزگار بڑھا۔ اسحاق ڈار کو آج پوری دنیا یاد کر رہی ہے اور ان کی کارکردگی یہ ہے کہ گورنر اسٹیٹ بینک کچھ کہتا ہے، ان کا جو وزیر خزانہ ہے وہ کچھ کہتا ہے، ان کا جو چیئرمین FBR ہے وہ کچھ کہتا ہے، اور ان کی حکومت کے وزراء بالکل جو باقی ان کے جو اسپوکس پرسنز ہیں، جو ان کے ماؤتھ پیس ہیں، وہ بالکل مختلف بات کرتے ہیں۔ کسی کے پاس اس بات کی سمت نہیں ہے کہ ہم نے جانا کس طرف ہے اور اس طرف ترقی کا جو سفر ہے اس کے اندر یہ لوگ بار بار ہرڈلز کریٹ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ لوگ کون سے نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں؟ نیا پاکستان تو ہم نے بنایا، میٹرو اور اورنج لائن منصوبہ کیا نیا پاکستان نہیں تھا؟ اور اس کے بعد انہوں نے شہباز شریف صاحب کی تعریف کی کہ یہ شہباز شریف تھا جس کی وجہ سے یہ جو پروجیکٹس ہیں پاکستان کے اندر، خاص طور پر پنجاب کے اندر، یہ نہ صرف مقررہ وقت سے پہلے مکمل ہوئے بلکہ اس نے پاکستان کے اندر جو ایک ماڈرنائزیشن ہے اس کا دروازہ کھولا۔ یہ میٹرو اور اورنج لائن یہ ایسے منصوبے ہیں جو ترقی یافتہ ممالک میں پائے جاتے ہیں، لیکن یہ پاکستان کے اندر آئے اور اس کے اندر شہباز شریف صاحب کو انہوں نے بہت زیادہ کریڈٹ دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کے خاتمے کا کریڈٹ بھی دیا انہوں نے شہباز شریف صاحب کو، بلکہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کا ایک واقعہ بھی سنایا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جب ہم الیکشن کیمپین کر رہے تھے 2013 کے اندر، تو اس وقت شہباز شریف صاحب نے مجھے کہا کہ آپ یہ بجلی کا جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کے خاتمے کے لیے ڈیڈ لائن دیں 1 سال کی، کیونکہ اگر آپ نے یہ ڈیڈ لائنیں دی تو لوگ ہمیں ووٹ نہیں دیں گے۔ تو میں نے انہوں نے کہا یار یہ آپ بات کیسے کر رہے ہیں؟ اگر یہ ہم 1 سال میں نہ کر سکے تو لوگوں نے تو ہم پہ بہت زیادہ تنقید کرنی ہے، یہ 5 سال ہی اس کا ٹائم لگے گا۔ انہوں نے کہا اچھا اگر آپ 1 سال نہیں کرتے تو 2 سال کا ٹائم دے دیں۔ انہوں نے کہا جی میں اس بات پہ بھی نہیں مانا۔ انہوں نے کہا جی پھر 3 سال کا ٹائم دے دیں۔ انہوں نے کہا جی میں اس پر بھی نہیں مانا، اور میں نے ان کو صاف کہہ دیا کہ میں اپنی قوم کے ساتھ جھوٹ نہیں بولوں گا، میں ان کے ساتھ دغا نہیں کروں گا، میں ان کے ساتھ فریب نہیں کروں گا، میں ان کو کسی جھوٹے خواب نہیں دکھاؤں گا۔ میں نے ان سب کا مشورہ رد کرتے ہوئے یہ کہا کہ جناب 5 سال کے اندر، یعنی ہماری گورنمنٹ کا ٹرنیور ختم کرنے سے پہلے، ہم نہ صرف ملک کی معیشت کو چلائیں گے بلکہ جو فیکٹریوں کا، جو انڈسٹریز کا بند ہے پہیہ، ہم اس کو بھی رواں کریں گے، اور یہ جو روشنیاں ہیں ہم اس کو بحال کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہم یہ وعدہ پورا کرنے میں کامیاب ہو گئے صرف 3 سال میں۔ اور ان پروجیکٹس کو مکمل کرنے کے اندر بھی شہباز شریف صاحب نے بہت ساتھ دیا۔ اب جب شہباز شریف صاحب کا بار بار نواز شریف صاحب تکرار کر رہے تھے تو اس وقت جو سٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگ تھے ان کے چہروں پر بھی بہت زیادہ مسکراہٹ آ رہی تھی، اور خاص طور پر خواجہ آصف صاحب وہ بھی اس تقریب میں موجود تھے، اور جب وہ شہباز شریف صاحب کا ذکر کر رہے تھے نواز شریف صاحب بار بار، تو خواجہ آصف صاحب یوں منہ پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے، لیکن وہ مکمل طور پر انجوائے بھی کر رہے تھے اور وہ خوش بھی ہو رہے تھے کہ جناب یہ شکر ہے کہ نواز شریف صاحب نے اب اس طرف بھی توجہ دینا شروع کر دیا۔ میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں نا، اس طرف توجہ کا مطلب شہباز شریف صاحب کی طرف ہے، کیونکہ پہلے وہ اس طرف توجہ نہیں کر رہے تھے۔ خیر، نواز شریف صاحب نے تنقید کی حکومت پر بھی، اور جو پاکستان کو درپیش مسائل ہیں اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر بدقسمتی سے یہ روایت چل پڑی تھی کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اب یہ والا جو محاورہ ہے پاکستان کے تناظر کے اندر، اس محاورے کی جو سمت ہے وہ سمت جاتی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اندر، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ہی اپنے طاقت، اپنے اختیار کے بل پر جو رائے عامہ ہے اس کے خلاف جا کر اپنی مرضی بھی مسلط کرتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب میں نے یہ دیکھا، اور میری طرف سے میں نے اس کے بعد بڑا یہ ایک سوچ کو اپنایا کہ جب تک پاکستان میں ووٹ کو عزت نہیں دی جائے گی اس وقت تک حالات مختلف نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ نے دیکھا، انہوں نے کہا جی یہ اس نعرے کو، اس نظریے کو اپنانے سے پہلے پاکستان میں کیا ہوتا تھا؟ آپ ووٹ کسی اور کو دیتے تھے، ڈبہ کسی اور کا بھرتا تھا، نتیجہ کسی اور کا نکلتا تھا، اور پاکستان کے تمام الیکشنز ہی ایسے ہوئے۔ اور یہ نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ اعتراف جو ہے کہ پاکستان کے تمام الیکشنز کے اندر اسٹیبلشمنٹ نے اپنی من مانی کی ہے اور لوگوں کی رائے کو پس پشت ڈالا ہے، تو اس جملے کے اندر انہوں نے اپنی تمام حکومتوں کو بھی شامل کیا، اور میرا یہ خیال ہے کہ ان کا یہ اعتراف بہت امپورٹنس کا حامل ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو تاریخ کی درست سمت میں کھڑا کرنے کے لیے
اس بات کا اعتراف کیا کہ اگر ماضی کے اندر ان کو بھی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ایکسٹینڈ ہوئی تو وہ بھی غلط تھی، اور یہ اعتراف اپنے اندر بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ بار بار آئین توڑا گیا، بار بار جمہوریت کو سبوتاج کیا گیا، بار بار اپنے حلف کی پاسداری کی گئی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ لوگ جو سامنے بیٹھے ہیں، آپ کا حکومت لانے اور گرانے کے اندر کسی قسم کا کوئی کردار نہیں ہے، کیونکہ عوام کی رائے کا احترام نہیں کیا گیا، کسی اور کی خواہش چلتی رہی، ریاست کے اوپر ریاست چلتی رہی، آئین سے بار بار، جمہوریت سے بار بار غداری ہوتی رہی، اور یہ ہیں وہ سب عوامل جس کی وجہ سے پاکستان آج پیچھے ہٹ گیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ 2018 کے الیکشنز میں کیا ہوا؟ 2018 کے الیکشن میں یہ ہوا کہ آپ کی رائے کچھ اور تھی، لوگوں کی رائے کچھ اور تھی، اور اس رائے کو بدلنے کے لیے نہ صرف آر ٹی ایس کو بٹھایا گیا بلکہ انتخابات کے جو نتائج ہیں اس کے اندر بھی تخیری حربوں کو استعمال کیا گیا، اور ایک ایسے نالائق اور کھلنڈرے ٹولے کو پاکستان پر مسلط کر دیا گیا جس نے پاکستان کو بالکل ہی آئسولیٹ کر کے رکھ دیا۔ وہ لوگ جو یہ کہتے تھے کہ ہم سبز پاسپورٹ کی عزت کرائیں گے، آج صورتحال یہ ہے کہ وہ ایک ارب ڈالر کے لیے کشکول لے کے پھر رہے ہیں، لیکن کوئی ان کی مدد کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی فون سنتا نہیں ہے، کوئی فون اٹھاتا نہیں ہے، اور اس صورتحال کے اندر ہم کہاں جائیں گے؟ اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں پر آ کر نواز شریف صاحب نے ایک اہم بات کی۔ میرے خیال کے اندر میری رائے ہے کہ نواز شریف صاحب نے درست انداز کے اندر درست سمت کا نہ صرف تعین کیا بلکہ حالات کی بھی درست اور مرض کی بھی درست تشخیص کی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی یہ کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ جو چیزیں ابھی بگڑی ہیں یہ سنور سکتی ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا یقین کرنا ہوگا، ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور ہم نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا ہوگا، اور اس بات کا عہد کرنا ہوگا کہ ہم ان غلطیوں کو دوبارہ نہیں دہرائیں گے۔ تاریخ کی سمت کو درست کرنا ہوگا اور درست سمت میں کھڑا ہونا ہوگا، یہی وہ حل ہے، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں۔ اور ساتھ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم اس اصول پر کھڑے ہو جائیں، اگر ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں، اگر ہم عوامی رائے کا احترام کریں، اگر ہم اپنے نظریے پر قائم رہیں، تو یہی وہ راستہ ہے جس پر آگے چل کر ہم پاکستان کو ایک خوشحال ملک بنا سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے نظریے کے اوپر کاربند رہنا ہوگا۔ اب نواز شریف صاحب نے یہ جو 3-4 باتیں کی جس کا میں نے آپ سے ذکر کیا ہے ابھی، بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ اعتراف کہ ماضی کے تمام انتخابات کے اندر مداخلت ہوئی، یہ ایک بڑے پن کا ثبوت ہے، کیونکہ اس کے اندر یقینی طور پر نواز شریف صاحب کی حکومتیں بھی شامل رہی ہیں، اور ان کے اوپر بھی الزام یہی لگتا رہا ہے کہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ ہی اقتدار میں آتی ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر تو یہ ایک روش ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ کندھے پر نہیں ہوگا کوئی حکومت جو ہے مرکز کے اندر قائم نہیں ہو سکتی، اور اگر قائم ہو جاتی تھی تو وہ 58(2)B کے ذریعے اس کو گھر بھیج دیا جاتا تھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو پہلی حکومت ہے وہ اس بات کی مثال ہے، اور اس کے بعد اسلم بیگ صاحب اور جنرل اسد درانی صاحب کا جو بیانی حلفی ہے اصغر خان کیس میں، وہ ریکارڈ کا حصہ ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ IGI بنائی گئی۔ حمید گل صاحب کا یہ بیان آن دی ریکارڈ موجود ہے جس کے اندر انہوں نے کہا، وہ کریڈٹ لیتے رہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا راستہ روکنے کے لیے میں نے IGI بنائی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر انتخابی عمل میں جو مداخلت ہے وہ بنیادی طور پر رائے عامہ، عوام کے حق حکمرانی کے اوپر جو ایک شب خون ہے اس کے مترادف ہے، اور جب تک اس کا راستہ نہیں روکا جائے گا، عوام کو اس کا حق حکمرانی نہیں دیا جائے گا، آگے نہیں بڑھا جائے گا۔ اب اگر ہم نواز شریف صاحب کی تقریر کو اور ایاز صادق صاحب کی تقریر، ان دونوں کو دیکھیں تو دونوں کے اندر ایک فرق ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں ایاز صادق صاحب کہ میری باتیں کھلی ہوئی ہیں، میری مسکراہٹ ہے، آپ کو آنے والے دنوں کے اندر تبدیلی نظر آئے گی، اور یہ کیمرے آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے تبدیلی آ رہی ہے۔ یہ بنیادی طور پر اشارہ ہے اس سمت میں جہاں پر نواز شریف صاحب اور مسلم لیگ نون کے ساتھ نہ صرف بالواسطہ رابطے اور براہ راست رابطے بھی ہوئے ہیں، اور اس کے نتیجے میں کچھ اوپننگز بھی ملی ہیں۔ لیکن اگر میں نواز شریف صاحب کی تقریر کو دیکھوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے نواز شریف صاحب کی جو بات چیت ہوئی ہے وہ بات چیت بنیادی طور پر صرف ایک نقطے پر ہے، اور وہ ہے ووٹ کو عزت دو اور پیچھے ہٹ جاؤ۔ یعنی نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ بات ہے کہ جناب آپ کو پیچھے ہٹنا ہوگا، عوام کو صاف شفاف مداخلت سے پاک سیاسی نظام دینا ہوگا،
اور اگر ایاز صادق صاحب اور نواز شریف صاحب دونوں کی باتوں کو ہم ملا کے دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے جو اب بات سامنے آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو رابطے ہوئے ان رابطوں کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے پاک انتخابات کی یقین دہانی کرائی گئی، اور یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے ایاز صادق صاحب کی نہ صرف باتیں کھلی ہوئی ہیں بلکہ وہ خوش بھی نظر آ رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب کی طرف سے اعتراف بھی آتا ہے اور وہ تاریخ کی درست سمت میں کھڑے ہونے کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا بھی جو بنیادی مطالبہ تھا وہ تسلیم کر لیا گیا ہے، اور اب ہمیں مداخلت ہوتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ اور اگر ایسا ہے تو انتخابات سے قطع نظر، انتخابات کی جیت ہار سے قطع نظر، یہ مسلم لیگ نون کے نظریے اور مسلم لیگ نون کی سوچ کی یہ فتح ہے، اور اس فتح کا یقینی طور پر کریڈٹ نواز شریف صاحب کو جاتا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔